बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा तरीन इत्तलाआत, तथ्यों और ख़बरों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कल एक ख़बर चली और उस ख़बर को पहले ज़ाहिर है एक टैक्टिक्स होते हैं जी, और उन टैक्टिक्स के ज़रिए वो ख़बर दी गई कि सोर्सेस से कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मंजूरी दे दी है ईरान पर अमरीकी हमलों की, और उन्होंने कहा कि प्लान तैयार है और किसी भी वक्त ईरान पर हमले हो सकते हैं, और उसकी फाइनल मंजूरी जो है और उसका वक्त का तयन बाद में किया जाएगा, लेकिन अप्रूवल हो गई है। ये खबर थी, और ये खबर अमेरिकन प्रेसिडेंट की जनरल आसम मुनीर से मुलाकात के बाद ये खबर आई। लेकिन इसके बाद फिर जो हुआ वो ये खबर कल सारा दिन चलती रही और सुबह तक घूमती रही, और उसके बाद फिर चीन और रूस हरकत में आए, और चीन के सदर और रूस के सदर का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। और बेसिकली इस खबर के अब मकसद क्या नज़र आ रहे हैं, उस तरफ आता हूँ। और अब जो आलमी ज़राए इबलाग और जो सोर्सेज हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और जो जानकारी रखते हैं, वो ये कहते हैं कि ट्रंप मुआहदे तक पहुंचने के लिए ईरान पर दबाव डालना चाहते हैं, और ऐसा लगता है कि वो जंग में जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि चीन के सदर और रूस के सदर का आपस में टेलीफोनिक राब्ता हुआ, और उन्होंने भी जब ज़रा अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली और अपनी ज़बान और लबो लहजा ज़रा थोड़ा सा तब्दील किया, तहक़्क़ुमाना किया, और उसके बाद फिर मामलात जो हैं वो एक और रुख की तरफ जा रहे हैं। पहले ज़रा मैं आपको बता दूं कि अभी भी इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं, जंग में शिद्दत आई हुई है, और ईरान किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त तक। उसकी एक ही शर्त है कि सबसे पहले इसराइल अपने हमले बंद करे, और जब हमले वो बंद हो जाएंगे, उसके बाद जब सूरत हाल नॉर्मल होगी, तब हम कोई काम करेंगे, तब हम कोई मुज़ाकरात के बारे में सोचेंगे। उस वक्त तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और इस दौरान उन्होंने पिछले तकरीबन 12-14 घंटों के दौरान ईरान ने अपने ख़तरनाक तरीन जो मिज़ाइल हैं, वो अभी उनका एक हल्का सा नमूना दिखाया है। उसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि वो किस तरीके से किसी भी तरह की रुकावट के बगैर वो अपने अहदाफ को पहुंचे, और इसराइल के अंदर की क्या सूरत हाल है। द टाइम्स के मुताबिक जी, अमेरिका के इसराइल के साथ ईरान के खिलाफ जंग में जाने के फैसले की सूरत में बरतानिया भी जंग में हिस्सा लेने पर गौर कर रहा है। ये बात उन्होंने की, लेकिन ये अ, अमेरिका के पीछे पीछे उन्होंने कहा कि जी बरतानिया, जाहिर है अगर अमेरिका जाएगा तो बरतानिया भी जाएगा, और फिर जब बरतानिया जाएगा तो फिर यूरोप के कुछ और ममालिक भी आ जाएंगे। लेकिन अभी ये खबरें हल्की फुल्की इसकी कुकिंग ही हो रही थी कि चीन के सदर और रूस के सदर दरमियान में आ गए। उसके बाद आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान इसराइल तनाज़ा में अस्करी तौर पर दाखिल हुआ तो उसे यकीनी तौर पर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। ये आयतुल्लाह खामनाई ने उसके बाद ये जारी जो सारी डेवलपमेंट्स हुई, ये बात ज़हन में रखिएगा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकातों के बाद यकदम माहौल में तेज़ी आ गई, क्योंकि उसके बाद जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, एक जुमला बोला कि ही इज़ एग्री विद मी, यानी कि जनरल आसिम मुनीर मुझसे 100% मुत्तफ़िक हैं, तो उसके बाद फिर यकदम बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुई हैं, और ईरान ने भी अपने हमले बढ़ा दिए। इसराइली ईरानी हमलों के बाद तबाहशुदा इमारतों के मलबों से जख्मी और जो है वो लाशें वो निकालने का अमल भी साथ साथ चल रहा है, और ईरान ने इसराइली दार हुकूमत तेल अवीव के वस्त में बड़ा हमला किया, और शहर की बड़ी इमारतों में शदीद मुतासर हुई हैं, और इसराइली आयरन डोम हमले को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। और ये उसके बाद कल एक और काम किया, क्योंकि हमास पे ये इल्ज़ाम था कि वो ह्यूमन शील्ड बहुत इस्तेमाल करते हैं, यानी ऊपर स्कूल और हॉस्पिटल हैं, नीचे जो है उनके फौजी अड्डे हैं। तो बिल्कुल यही मॉडल ईरान ने भी वहाँ से तलाश किया, और ईरान ने कहा कि जी यही काम तो हमारा दुश्मन भी कर रहा है। लिहाजा उन्होंने कल एक ऐसे ही फौजी अड्डे को निशाना बनाया जिसके ऊपर हॉस्पिटल था, और इससे ज़ाहिर है हॉस्पिटल को भी नुकसान पहुंचा, और
ہاسپٹل میں جو مریض تھے ان کو بھی نقصان پہنچا، وہ مزید بیچارے. تو اس طرح سے یہ جو آ رہی ہیں یہ بھی ہو رہا ہے. اور اس کے بعد امریکن امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ بھی، اور یہ اس وقت کیونکہ انٹیلیجنس اداروں کی یہ بہت زیادہ چل رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو کلٹیویٹ کیا جائے، یعنی کہ جاسوس اور اس ملک سے غدار تلاش کیے جائیں. اور اس کے پیش نظر کل ایران کے صدر نے آج خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ خیانت کا پل پار نہ کرو، خیانت کا پل پار نہ کرو، قوم سے غداری نہ کرو، چاہے سیلاب تمہیں بہا لے جائے، لومڑی کے سائے میں بالکل نہ جائیے، چاہے شیر تمہیں کھا جائے. انہوں نے فارسی کے یہ اشعار پڑھے اور انہوں نے کہا کہ یہ کام نہ کریں، قوم سے غداری نہ کریں، کیونکہ وہاں پہ جو غدار ہیں ان کو تلاش کیا جا رہا ہے اور ان کو مارا بھی جا رہا ہے. یہ سب کچھ چل رہا ہے جناب. اس کے ساتھ ساتھ اگلا جو کام ہوا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں جی. افغانستان بھی جو ہے وہ اب لا تعلق نہیں ہے. افغانستان بھی اس ساری صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہے. اور یہ بات آپ کو بتا دوں کہ اگر ایران میں شروع ہوتی ہے لڑائی، گوریلا وار لڑائی، گوریلا جنگ شروع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر افغانستان بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا، کیونکہ افغانستان کے پاس گوریلا جنگ لڑنے کی بہت زیادہ صلاحیت بھی ہے اور تجربہ بھی ہے. اس لیے یہ سچویشن چل رہی ہے. پھر ایک اور کل جب یہ روس، چائنا اور یہ سارے آئے میدان میں اور ان کی طرف سے سخت میسج آیا، تو پھر ایک اور یو ٹرن لیا گیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے اور اسرائیل اور دیگر ان کے اتحادیوں کی طرف سے. وہ یو ٹرن یہ تھا کہ فوری ایران کے حق میں گواہیاں آنا شروع ہو گئیں. اور وہ گواہیاں یہ تھیں، IAEA نے بھی ایک باقاعدہ طور پہ ویڈیو اسٹیٹمنٹ جاری کیا اور انہوں نے ایک بریفنگ بھی دی اور انہوں نے کہا کہ ایران کے پاس کسی قسم کا کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہے اور ہمارے جتنے بھی ان کی جوہری تنصیبات ہیں ہم ان کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں، ریگولیٹ بھی کر رہے ہیں اور ہماری نظر میں ہے. یہ سب کچھ ہوا جی. اور امریکہ نے ایران اسرائیل تنازع میں فوری طور پر شامل ہونے سے گریز کا اشارہ دے دیا. یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی پچھلے 8-10 گھنٹوں کے اندر جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے متعلق فیصلہ 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا. ترجمان وائٹ ہاؤس. یہ ہے وہ ڈیولپمنٹ اور جو بریکنگ سٹوری وہ یہ تھا کہ وائٹ ہاؤس نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی ایران پر حملوں کی منظوری دی ہے، تو وہ منظوری والی خبر بھی درست نہیں ہے، اور بلکہ اس کے اپوزٹ انہوں نے کہا کہ ابھی ہم 2 ہفتے تک اس کے بارے میں کوئی ایکٹ نہیں کریں گے، کیونکہ آج جمعۃ المبارک، آج اقوام متحدہ نیو یارک میں سلامتی کونسل کا اجلاس ہے اور اسے چین، روس اور پاکستان نے بلایا ہے. ایران نے بلانے کی درخواست کی تھی، چین، روس اور پاکستان اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور آج دوبارہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں بیٹھک ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کا جو میزائل ہے سجیل، وہ کل داغے گئے، اور اس کے بارے میں آپ کو کچھ میں انفارمیشن بھی اس کے پاس بارے میں دوں گا. لیکن اس کے بعد وہ میزائل جب داغے گئے تو اس کے بعد اسرائیل میں کافی صورتحال کافی خراب ہو گئی ہے، کیونکہ ایران کے حملے کے بعد بھی یہودی آبادکار اور اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ وہاں پہ آمنے سامنے دیکھے گئے اور ان کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہیں. اور تل ابیب میں آبادکاروں نے فوجیوں کا راستہ روک کے یہ کہا کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، کس نے تمہیں کہا تھا کہ تم ایران پر حملہ کرو. یہ وہاں پہ مناظر جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں. دوسری جانب اسرائیل سے شہری جو ہیں وہ نکل رہے ہیں اور بحری جہازوں کے ذریعے قبرص پہنچ رہے ہیں، اور کیونکہ زمینی راستوں پہ جو فضائی راستہ ہے وہ بند کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ پابندی ہے. تو اب وہ کشتیوں کے ذریعے، بحری جہازوں کے ذریعے جہاں سے راستہ ان کو مل رہا ہے وہاں سے وہ نکل رہے ہیں، اور جو اسرائیل سے نکل رہے ہیں شہری وہ آزاد فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پہ جب بھی محفوظ مقام پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ آزاد فلسطین کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. اس لڑائی میں اور اس جنگ میں
جو اس وقت اسرائیل اور ایران کی جنگ چل رہی ہے، اور ایران نے جو مزاحمت کی اور اپنے دفاع میں جو کچھ کیا، اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ اب اسرائیل کے اندر سے اسرائیلی عوام جو ہیں وہ بھی جنگ کی تباہ کاریوں سے ان کو بھی اندازہ ہوا ہے کہ جنگ کی تباہ کاریاں کتنی ہیں اور فلسطینیوں کی کتنی تکالیف فلسطینی خواتین، بچے، بوڑھے سب برداشت کر رہے ہیں اور کتنے عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس لیے جی یہ صورتحال اس وقت دیکھی گئی ہے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر جو ہے اسرائیل کا، جس پہ سارا انحصار تھا، وہ چونکہ ہو گیا ہے فلاپ اور وہ کام نہیں کر رہا، لہٰذا یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ چائنا نے جی اس ساری صورتحال میں 4 اہم تجاویز پیش کر دی ہیں چین کے صدر نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی کی جائے اور شہریوں کا ترجیحی طور پر تحفظ کیا جائے، مذاکرات اور مکالمے کا آغاز اور بین الاقوامی برادری کی امن کے لیے کوششیں ناگزیر ہیں۔ اس لیے ان تجاویز پر عمل کریں اور ان تجاویز پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ لیکن ایک سٹیٹمنٹ جو چائنا اور روس نے مشترکہ طور پر الگ الگ دی ہے لیکن ایک ہی سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ساری لڑائی میں ایران جاہے نہیں ہے، بلکہ جاہرے جو ہے وہ اسرائیل ہے، اور اسی نے یہ جنگ سٹارٹ کی، اسی نے یہ لڑائی سٹارٹ کی، اور ایران دفاع کر رہا ہے۔ اور اگلی بات جو امپورٹنٹ وہ یہ کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یہ کہا ہے کہ ایران کو اسلحہ دینا کوئی اقوام متحدہ کی رولز کے خلاف نہیں ہے، نہ ہی بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے، اور ایران کو اسلحہ دینا کوئی جرم نہیں ہے۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ نے سینئر معاونین کو جو مطلع کیا تھا کہ جی دیا گیا ہے، اس میں اس سٹوری کی تردید کی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب دوبارہ سے جو سٹوری گردش کر رہی ہے، اب پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایران جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ حملے کے لیے تیار ہے، لیکن ابھی معاملات پس پردہ بہت کچھ چل رہا ہے۔ ایران کے طرف سے کیونکہ حملوں میں شدت آ گئی ہے اور مسلسل میزائل داغے جا رہے ہیں، اور اس کی بھی وجہ انڈر پریشر ہے۔ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت زیادہ انڈر پریشر ہیں، نیتن یاہو جو ہیں وہ انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی سپورٹ ان کو ملے فوری طور پہ۔ اور اسرائیل کی صورتحال یہ ہے کہ جی اسرائیلی آبادکار ایرانی میزائل حملوں سے بچنے کے لیے میٹرو اسٹیشن کو پناہ گاہوں کے طور پر وہ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ جو اصلاً پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں وہ اس قابل اب اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تمام کے تمام شہری سما جائیں۔ اور ٹرمپ کے پاس ہی اب اگلا جو آیا ہے، ٹرمپ کے پاس کانگریس کی منظوری کے بغیر امریکہ کو جنگ میں گھسیٹنے کا آئینی اختیار نہیں ہے۔ یہ ڈیموکریٹک سینیٹر ہیں، اور کرس وان، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر امریکہ کو جنگ میں دھکیلنا ہے تو یہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نہیں ہوگا، بلکہ اس کو پہلے کانگریس میں لے کے آئیں اس ایشو کو، اور کانگریس فیصلہ کرے گی کہ امریکہ نے ایران اسرائیل جنگ میں جانا ہے یا نہیں جانا۔ تو اندر سے بھی جو ڈیموکریٹس ہیں، ریپبلکنز ہیں، وہ بھی آوازیں بلند کر رہے ہیں، اور وہاں سے بھی مزاحمت ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تنقید ہو رہی ہے، ڈیموکریٹک سینیٹر کرس وان نے کہا ہے کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ انتظامیہ کو مشرق وسطی میں اپنے ایجنڈے کے لیے ذیلی کنٹریکٹر بنا کر رکھ دیا ہے، اور یہ امریکہ کے شایان شان نہیں ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو اس وقت خبر آ رہی ہے کہ جو امریکی نمائندے ہیں، خصوصی ایلچی ہیں امریکہ کے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی برائے مڈل ایسٹ وٹکوف، انہوں نے کئی بار رابطہ کیا ہے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے، لیکن وہ رابطہ اسٹیبلش نہیں ہو سکا، کیونکہ ایران کی طرف سے جو ٹو دا پوائنٹ دو ٹوک موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت تک بات چیت نہیں کریں گے جب تک کہ لڑائی بند نہیں کر دی جاتی اور اسرائیل کے حملے روک نہیں دیے جاتے۔